अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अच्छा, कल हम लोग सही बुखारी की ये हदीस पढ़ रहे थे, हदीस नंबर 4141, जिसमें जो है वाकई इस पूरा बयान किया था हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद। तो वो काफी सारी लंबी हदीस है, इसलिए कल हमने हाफ वे तक पढ़ लिया था। अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा था? एक मिनट। सही। अच्छा, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मशवरा ले रहे थे, इस वाक़े के हवाले से डिटेल्स फाइंड आउट कर रहे थे और उनसे मशवरा ले रहे थे कि उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हम ये पढ़ रहे थे कि उनकी जो बांदी थी हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो बांदी थी, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि उनसे जब पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मेरे ख्याल से हमने यहाँ स्टॉप किया था, तो फिर यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पर? सही है। हाँ, ये मैं यहाँ से पढ़ लूँ। मैं बिल्कुल हाफ वे पर इसको ऊपर ही कर देती हूँ, एक सेकंड। आप उनकी बांदी बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी दरियाफ्त फरमा ले, वो हकीकत हाल बयान कर देगी। अच्छा, बयान किया कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और उनसे दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी है जिससे तुम्हें आयशा पर शुबा हुआ हो। हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया, मैंने उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो बुरी हो। इतनी बात जरूर है कि वो एक नॉर्मल लड़की है, आटा गूंद कर सो जाती है और बकरी आकर उसे खा जाती है। उन्होंने बयान किया कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को खिताब किया और मिंबर पर खड़े होकर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का मामला रखा। आपने फरमाया, ए ग्रोहे मुस्लिमीन, इस शख्स के बारे में मेरी कौन मदद करेगा जिसकी अजियतें अब मेरी बीवी के मामले तक पहुंच गई हैं। खुदा की कसम कि मैंने अपनी बीवी में खैर के सिवा और कोई चीज नहीं देखी। और नाम भी उन लोगों ने एक ऐसे शख्स सफान बिन मोतिल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उम्मुल मोमिनीन को अपने ऊंट पर लाए थे, का लिया है, जिसके बारे में भी मैं खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। वो जब भी मेरे घर आए तो मेरे साथ ही आए। उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि इस पर साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बिन बनी असहल के हम रिश्ता खड़े हुए। साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनी असहल के हम रिश्ता खड़े हुए और अर्ज किया, मैं या रसूलुल्लाह आपकी मदद करूंगा। अगर वो शख्स कबीला औस का हुआ तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, और अगर वो हमारे कबीले का हुआ तो अ, आपका उसके मुतालिक भी जो हुक्म होगा हम बजा लाएंगे। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया कि इस पर कबीले खजरज के एक सहाबी खड़े हुए। हसन की वालदा उनकी चचाजाद बहन थी, यानी साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कबीला खजरज के सरदार थे और से पहले बड़े सौले और मुखलिसी में थे, लेकिन आज कबीले की अहमियत उन पर गालिब आ गई। उन्होंने साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके कहा, खुदा की कसम तुम झूठे हो, तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते और ना तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। अगर वो तुम्हारे कबीले का होता तो तुम उसके कत्ल का नाम ना लेते। इसके बाद अच्छा, ये किसके कत्ल की बात हो रही है? सारी ये अब्दुल्ला बिन उबई की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसैद बिन खुदैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के चचेरे भाई थे, खड़े हुए और साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके कहा, खुदा की कसम तुम झूठे हो, हम उसे जरूर कत्ल करेंगे। अब इसमें शुबा नहीं रहा कि तुम भी मुनाफिक हो, तुम मुनाफिकों की तरह से मुदाफियात करते हो। इतने में औस और खजरज अंसार के दोनों कबीले भड़क उठे और ऐसा मालूम होता था कि आपस ही में लड़ पड़ेंगे। उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर ही तशरीफ रखते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको खामोश कराने लगे। सब हजरात चुप हो गए और आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि मैं उस रोज पूरा दिन रोती रही, ना मेरा आंसू थमता था और ना आंख लगती थी।
بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور 1 دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اللہ، اس پورے عرصے میں نے اس پورے عرصے میں نہ میرا آنسو رکا اور نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں۔ اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کلام کا جواب دے۔ والد نے فرمایا خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا۔ خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا۔ حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا کہ خدا کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا۔ اچھا، آپ وہ بتا رہی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ بس خدا کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا، اچھا سورہ یوسف آیت نمبر 18 کا ترجمہ، بس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن خدا کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، لیکن خدا کی قسم ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی،
میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اسی نے میری برات نازل کی ہے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ترجمہ وہی سورہ نور کی جو ہم نے آیات پڑھی تھی، جو لوگ تہمت تراشی میں شریک ہوئے ہیں 10 آیتیں اس سلسلے میں نازل فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیتیں میری برات کے لیے نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستح بن اثاثہ کے اخراجات ان سے قرابت اور محتاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی تہمت تراشی میں حصہ لیا تہمت تراشی میں حصہ لیا تو میں اس پر اب کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ترجمہ یعنی اہل فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائیں، اہل فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائیں سے غفور الرحیم تک۔ یہ بھی سورہ نور کی آیات ہم نے پڑھی تھی۔ کیونکہ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی۔ اچھا، کیونکہ مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کہنے پر معاف کر دے، اور مستح کو جو کچھ وہ دیا کرتے تھے اسے پھر دینے لگے، اور کہا کہ خدا کی قسم، اب اس وظیفے کو میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہیں تمہیں، یا ان میں تم نے عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہیں تمہیں، یا ان میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقع نسبت کروں۔ خدا کی قسم، میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیان کیا کہ البتہ ان کی بہن حمنہ نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ یہی تھی وہ تفصیل اس حدیث کی جو ان اکابر کی طرف سے پہنچی تھی۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم، جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے، سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ چلیں، یہ پوری کمپلیٹ حدیث تھی، اب ہم واپس سیرت کی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، صحیح، یہ واقعہ عفق ہم نے پہلے سیرت میں پڑھا تھا، پھر صحیح بخاری کی حدیث میں اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں آیا تھا، وہاں پڑھ لیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ یہاں پہ فنش ہو گیا۔ اب ہم یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، تو اگر کوئی ریڈنگ میں پارٹ لینا چاہ رہے تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے یہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ غزوہ مریسی، پیج نمبر 456 ہے، یہی ہے جی نا؟ جی بالکل، بالکل بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات۔
سریہ دیار بن کلب، علاقہ دومت الجندل، مشکل نام ہے یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دستے مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پیہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمازر بنت اسبغ سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن کی صاحبزادی ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ وضاحت کر دیجیے تھوڑی سی اس کی۔ جی اچھا، اب اس میں ہی بتا رہے ہیں کہ جو غزوہ موریسی ہم نے بھی پڑھا تھا نا، اس کے بعد جو پھر یہ فوجی مہمات ہوئی تو اس کے بارے میں یہ بریفلی تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر میرے خیال سے سریہ ہی ہیں، کیونکہ 1 2 3 کو تو نمبر یہ سریہ ہی آ رہے ہیں، یعنی کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سے شرکت نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو پہلا ہے یہ ہے سریہ دیار بنی کلب، ٹھیک ہے، اور علاقہ کہاں تھا جہاں پہ سریہ ہوا؟ وہ تھا دومت الجندل۔ اچھا، بتا رہے کہ اس کی جو قیادت تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتا رہے کہ اپنے سامنے خود بٹھا کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پگڑی باندھی تھی، اور کہا تھا کہ بہت بہترین طریقے سے جیسے ان کو وصیت کی تھی کہ انہوں نے یہ لڑائی لڑنی ہے، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ لوگ اطاعت کر لیں گے، اگر یعنی کہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کا جو بادشاہ ہے اس قوم کا، یہ جو دیار بنی کلب کی بات ہو رہی ہے، اس کا جو بادشاہ ہے اس کی جو بیٹی ہے اس سے پھر جو ہے وہ شادی کرا دی جائے گی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پھر جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے 3 دن تک مسلسل اسلام کی دعوت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی ہو گئی، جو ان کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی، یعنی کہ نام تھا ان کا تمادر بن اسبق میرے خیال سے، اور ان کے جو بیٹے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی ماں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹیلز آئی ہیں۔ نیکسٹ سریہ پہ موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ سریہ دیار بنی سعد، علاقہ فدق۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جماعت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک وسلم نے منٹ حضرت دوبارہ ریڈ کرے گا، کس کو کمک پہنچانا؟ دوبارہ ریڈ کرے گا پلیز بنو یہ والی بات۔ سعد کی ایک جمعیت یہود ہوں، کو مدد پہنچانا چاہتی ہے۔ مدد نہیں، کمک ہے پھر یہ میرے خیال سے۔ کمک، ہاں کمک میرے خیال سے مدد کمک تھی۔ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، مدد کو مدد، ہی کہتے ہیں۔ ہاں مدد کو ہی کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار وبر بن علیم، سردار دبر ہے یا وبر بن علیم تھا۔ پڑھوں آگے؟ آگے پڑھتی رہوں یا آپ وضاحت کر رہی ہیں؟ میرے خیال سے ایسے تھوڑا سا کر دیتی ہوں۔ اچھا، اس میں اب یہ بتا رہی ہے دوسرا سریہ جو ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے، تھوڑی سی وہ ہو رہی تھی، ڈسٹرب ہو رہی تھی، اب ٹھیک ہے۔ اس وقت نہیں آ رہی اگر آپ بول رہی ہیں تو۔
آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا تو سریہ دیار بنی سعد کی بات ہو رہی ہے جو کہ علاقے فدق کہیں گے نا اس میں ہوا تھا، یا فد کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فدق ہے میرے اچھا خیال سے، فد، فدق۔ اچھا اچھا سوری فد کہیں۔ اچھا اب یہ جو ہے سریہ ہوا تھا شعبان سن 6 ہجری میں، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب ان کی قیادت میں یہ ہوا۔ اچھا پھر بتا رہے ہیں کہ اور اس کا ریزن کیا تھا اس سریے کا، وہ یہ تھا کہ جو بنو سعد قبیلہ تھا تو اس کی ایک جمعیت یعنی اس کا ایک گروپ کہیں گے، وہ یہودیوں کو مدد پہنچا رہے تھے۔ اب یہود ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک تمام یہودی جو ہے مدینہ سے، جو ان کے 3 بڑے قبائل تھے، سب کے سب کو مدینہ سے 2 قبائل کو تو نکال ہی دیا گیا تھا مدینہ سے پورا کا پورا، تیسرے قبائل کے جو مرد حضرات تھے، جو نوجوان جو لڑکے تھے، ان سب کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ ساری ہم نے ڈیٹیلز پڑھ لی تھی نا، تو اس لیے یہودی اب مدینہ میں تو نہیں تھے۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے، بنو سعد والے جو یہودیوں کو جا جا کر مدد پہنچاتے تھے، کیونکہ وہ مدینہ سے تو نکل ہی چکے تھے نا۔ تو اب کیا ہوا، بنو سعد والے مدد پہنچا رہے تھے یہودیوں کو، اس لیے بنو سعد کے اگینسٹ یہ سریہ ہوا تھا۔ اچھا اس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی کے ساتھ جو ہے روانہ فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رات میں جو ہے یہ سب مسلمان سفر کرتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے۔ اور پھر بتا رہے ہیں آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا۔ اچھا ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ جو بنو سعد ہے، یہ بنو سعد والے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ خیبر میں وہاں پہ یہودی تھے نا، تو خیبر میں جو یہودیوں سے کھجور لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہودیوں کو مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں بنو سعد والے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہودیوں کو ہیلپ مل رہی ہوتی ہے۔ پھر جاسوس نے مزید یہ بات بھی بتلائی کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہوئی ہے، کہ یہ بنو سعد والے جو وہاں پر ہیں تو ایگزیکٹلی ان کی کیا لوکیشن ہے، کس جگہ پر ہے نا، کہ گروپ بنا کے کس جگہ پر وہ جمع ہوئے ہیں یہ۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شپون مار کر، شپون کوئی بتا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے رات میں شب کا حملہ مطلب کرتے ہیں، رات ہے، اور رات میں حملہ، رات میں حملہ ہوتا ہے، سمجھ رات نہیں کا آیا حملہ، کیا؟ رات میں رات کا حملہ۔ قتل کرنے کے لیے حملہ کرنا نا، شب خون۔ اچھا رات میں جیسے حملہ کرنا قتل کرنے کے لیے، اچھا شب اچھا کا مطلب رات اور خون کا مطلب خون ہے، رات کا قتل، قتل اچھا جسے کہتے ہیں نا۔ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے زبردست۔ تو پھر جو ہے مار کر ان کو 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر، اچھا ان کے 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا، صحیح ہے۔ اب بتا رہے ہیں البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ اچھا بنو سعد والے جو ہے وہ اپنی عورتوں اور بچوں سمیت وہاں سے بھاگ نکلے تھے، اور ان کا سردار پھر یہ میرے خیال سے بکر بن علیم تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے جو یہودیوں کی مدد کرے تھے، اس لیے ان پر یہ سریہ ہوا تھا۔ کوئی اور میں نے ڈیٹیلز مس کی؟ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے بنو سعد کا بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کا قبیلہ تھا، رائٹ؟ اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے، ہاں وہی سنا ہوا نام لگ رہا تھا، صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ چلیں آگے نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ اور کوئی اگر پڑھنا چاہے تو سریہ وادی القریٰ۔ کوئی اور ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں آگے سے؟ چلیں آپ کنٹینیو کریں اس سے۔ ٹھیک ہے، سریہ وادی القریٰ، یہ سریہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑے ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ ان سب کو کھینچتا ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی۔ میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ یعنی سلمہ بن اکو سے لے کر
مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ اب یہ ایک کا حاشیہ دیا ہے، دیکھیے صحیح مسلم 89 کہا جاتا ہے کہ یہ سریہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ وہی حضرت، اچھا یہ آگے اس کی دوسری وضاحت ہے۔ قرفہ ایک شیطان صفت عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہ سوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ اب اس کو ہم لوگ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ کل کرتے ہیں، ڈسکشن اس پہ، ٹھیک ہے؟ تو اب سیشن کا ٹائم اوور ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سب سے۔ بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔